बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो ये है। अभी आप जो विजुअल्स देख रहे थे जंगे सितंबर के 58वां हम अपना यौम दिफा मना रहे हैं और ये उस दिन की याद दिलाता है जब अवाम और फौज ने मिलकर यकजां होकर दुश्मन को एक ऐसी शिकस्त दी जो उसे आज भी याद है। और पाकिस्तान ने अपने कई गुना बड़े यानी दिफाई तौर पर कई गुना बड़े अजली दुश्मन मुल्क हिंदुस्तान को उनकी जारियत पर दंदान शिकन जवाब दिया। तो आज इस दिन की मुनासबत से प्रोग्राम सचते के प्लेटफॉर्म से जहां हम अपने शहीदों और गाजियों को सलाम अकीदत पेश करते हैं, वहीं हम आज दिन की मुनासबत से दौरे हाजिर के जो वतन अजीज़ को सिक्योरिटी चैलेंजेस दरपेश हैं उनका भी अहाता करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने आज इस मौके पर शोहदा की यादगार पर फूल चढ़ाए और खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ये शोहदा हमारे माथे का झूमर हैं और इनकी जो कुर्बानियां हैं हम इस हवाले से इनके मकरूज हैं। उन्होंने कहा जो इस वक्त हमें चैलेंजेस का सामना है सिक्योरिटी के तनाजुर में वो इंतहा पसंदी है, शिद्दत पसंदी है और फिर बैरूनी जारियत जैसे जो एक हाइब्रिड वॉर है उसका हमने मुकाबला करना है। इस पर्सपेक्टिव में हम बात करेंगे। फिर इकोनॉमिक फ्रंट में चूंकि अब व्यूअर्स नेशनल सिक्योरिटी की तारीफ में इकोनॉमिक सिक्योरिटी एक बड़ा क्रिटिकल फैक्टर हो गया है, फूड सिक्योरिटी बड़ा क्रिटिकल फैक्टर हो गया है। तो पिछले दिनों हम देख रहे थे कि इकोनॉमी में कुछ गैर यकीनी की सूरत हाल थी जिसकी वजह से रुपए की कदर को मुसलसल मार पड़ रही थी डॉलर से। लेकिन जो बरवक्त इकदाम ऐसे उठाए गए हैं कि पिछले 2 दिनों में 16 रुपए डॉलर जो है वो नीचे आया है। इसकी जो उड़ान है, इसके पर कटे हैं, इसको कैसे स्टेबलाइज किया जा सकता है, ये भी हम आज की जब नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, दिफाए पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, उस हवाले से इसको भी डिस्कस करेंगे। और इस हवाले से हमने बड़ा नुमाया पैनल तश्कील दिया है, उनका तारुफ हम आपसे करा देते हैं। अपने अपने शोबों में एक्सपर्ट्स हैं, हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज में ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा। आप दिफाई तज्जिया निगार हैं, दरस व तदरीस और तहकीक के शोबे से मुंसलिक हैं। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद नज़ीर साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं, अफवाज पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है, ऑब्वियसली आपने बड़ी अहम पोस्टों पर सर्व किया है सर, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर खाकान नजीब साहब माहिर मईशत हैं और वजारत खजाना में एज एडवाइजर भी आपने काम किया है। आपसे जानेंगे कि ये जो जरा हम रिवर्सल देख रहे हैं, रिवर्स गियर जो लगा है, इसको कैसे परमानेंसी दी जा सकती है। आपका बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आगाज में डॉक्टर साहब आपसे करूंगा। ज़ाहिर बात है 6 सितंबर जब भी हम ये तराने सुनते हैं, ये तस्वीर देखते हैं, तो वही जज्बा दोबारा से जाग जाता है। कुछ मेरे पास स्टैट्स थे, मैं चाहूंगा कि आप और व्यूअर्स के साथ शेयर करूं कि जो अब तक की तहकीक हुई है, बिलखसूस पिछले साल 2023 रवां साल के पहले 8 माह में जो अब तक दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं, वो पिछले साल 2022 में हम उसका मवाजना कर रहे थे, 79% इसमें इजाफा हुआ है। और माह अगस्त ही को ले लें, पिछला महीना भी चंद दिन पहले ही गुजरा है, इसमें पाकिस्तान में दहशतगर्दी के व्यूअर्स 99 हमले हुए हैं जिनमें तकरीबन 112 अफराद जांबाक हुए हैं जबकि 87 अफराद जख्मी हुए हैं। बहुत से हमले नाकाम भी बनाए गए, लेकिन आप इंसिडेंट्स देखें कि अभी भी दहशतगर्दी की अफरीद का हमें सामना है। जंग सितंबर को जहां ट्रिब्यूट दे रहे हैं वहां ये जो चैलेंज है इसका कैसे मुकाबला करें। अनवार, आपने बड़ी अहम बात की जब आपने प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें आपने प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से जो बात की गई कि हमें पाकिस्तान को हाइब्रिड वॉर का सामना है। जब आप कहते हैं कि आपको हाइब्रिड वॉर का सामना है तो इसके कुछ खदोखाल हैं जी। उसमें सर फहरिस्त ये है कि आपकी उन तमाम चीज़ों के ऊपर ज़ोर या दबाव डाला जाता है जिसकी वजह से आपकी हिकमत अमली किसी दूसरे डोमेन में जो है वो फाल ना हो। यानी कि आपको मईशी तौर के ऊपर दबाया जाएगा, यानी कि आपको फॉरेन पॉलिसी, खारजा पॉलिसी के तौर पे दबाया जाएगा, या आपकी जो अंदरूनी चैलेंजेस हैं या जो मुख्तलिफ़ किस्म की आपकी फॉल्ट लाइन्स हैं, चाहे मुख्तलिफ़ किस्म के इख्तलाफात हैं या उनकी मुख्तलिफ़ बुनियादें हैं, उनके ऊपर जो है दुश्मन जो है कारी ज़रब लगाने की कोशिश करता है। और इन ज़रब को लगाने के साथ साथ वो ये तासुर पैदा करते हैं आवाम के अंदर कि शायद आपके अदारे, आपका मुल्क या आपकी तमाम सिक्योरिटी और पैरामिलिट्री फोर्सेस और आपकी आर्म्ड फोर्सेस शायद उन चीज़ों को उनका मौसर जवाब देने के लिए इस वक्त उतने तैयार नहीं है, बिकॉज़ दे आर एंगेज्ड। दूसरी बात यह है कि जिस वक्त अफगानिस्तान से अमेरिका का वहाँ से इखराज या उनका खरूज शुरू हुआ था, तो हमने ये बात उस वक्त भी कही थी कि अगर पाकिस्तान के साथ मिलकर अफगानिस्तान के अंदर कोई बेहतर जो है हिकमत अमली नहीं बनाई जाती जो खित्ते के अंदर मईशी इस्तेकाम लेके आती है, तो खित्ते के अंदर दहशतगर्दी के अंदर इजाफा होगा। तो जिस इजाफे की आप बात करें ये कोई अनहोनी नहीं है। अच्छा, that was writing on the wall. That was a writing on the wall। और ये चीज़ें जितनी भी तहकीक इससे पहले हुई उसके मुताबिक
جتنا اضافہ ہونا چاہیے تھا اس کے لحاظ سے یہ 20% صرف اضافہ ہوا ہے، کیونکہ آپ یہ سمجھ سک رہے تھے کہ اس وقت افغانستان کے اندر جو ملٹری کانٹریکٹرز ہیں ان کا کچھ نام و نشان نہیں کہ وہ کدھر گئے، جو افغان نیشنل آرمی ہے وہ کدھر گئی، آپ کو اس بات کا نہیں پتا. پھر ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ ان کو کوئی معاشی استحکام نہیں دیتے ہیں اور یہ جو لوگ جو جنگ کے ساتھ اور غیر روایتی جنگ کے ساتھ منسلک رہتے ہیں تو وہ نئے فائنینسرز ڈھونڈتے ہیں. اور پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف جو فائنینسرز اس لیے نہیں ہیں کہ باہر ملٹری کانٹریکٹرز ہیں. بات یہ کہ جب آپ پاس ملٹری کانٹریکٹرز ہوتے ہیں تو پھر ان کو پیسے دینے کے لیے بھی کچھ ہوتے ہیں. 199 کیسز یا 99 کیسز کا مطلب یہ ہے کہ کسی ملک نے ان کو کم از کم فائنینس کیا، کیونکہ جب کہ آپ دہشت گردی کا واقعہ دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے کم از کم $50,000 جو ہے اس کا خرچہ ہے. تو $50,000 کا خرچہ کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے افغانستان کے اندر سے تو یہ خرچہ نہیں آ رہا، کوئی تو دے رہا ہے. اور یہ 99 اگر اس میں کوئی دو چھپی ہوئی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ ہندوستان نے یہ بات واضح طور پہ کہی ہے اپنی جوائنٹ ڈیفنس ڈاکٹرن کے اندر 2017 کے اندر کہ پاکستان کے اندر نہ صرف وہ تخریب کاری کریں گے بلکہ پاکستان کے اندر وہ تمام ذرائع استعمال کیے جائیں گے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا حق ہے اور یہ ان کی طرف سے دہشت گردی کے خلاف مہم جوئی ہے کہ پاکستان کے اندر جا کے یہ تمام چیزیں کی جائیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے دیکھا ہو کہ ابھی 2 دن پہلے ہی ہندوستان کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے ہندوستان کا نام تبدیل کر کے بھارت رکھا ہے، نیا شوشہ چھوڑ دیا کہ جی بھارت ہے. دیکھیں بھارت جو ہے اس کے پیچھے صرف شوشہ نہیں ہے، اس کے پیچھے پوری ان کی ایک حکمت عملی ہے جس میں نیشنل جو ہے نیشنل رجسٹر ہے ہندوستان کا، جس میں سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ ہے، جس میں کشمیر کے ساتھ جو 5 اگست 2019 میں ہوا وہ ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا کہ اکھنڈ بھارت کی بنیاد کے اوپر جو تحقیق جو آپ کہہ سکتے ہیں تخلیق پاکستان ہے اس کے جو وجود ہے آپ اس کے خلاف ہیں. اگر آپ جو ہے سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ یعنی کہ 75 سال ہندوستان کے بننے کے بعد آپ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ آپ جو مسلمان ہیں ان کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ ہندوستانی شہری ہوں، جب تک سے وہ اپنا پورا ایک بتائیں گے شجرہ بتائیں گے کہ جی وہ شجرہ نہیں، ان کے اوپر جو کنڈیشنز ہیں وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ آپ پاس 12 سال کے حق سکونت ہو یعنی کہ آپ کے پاس حقوق ہو، پھر آپ کے تمام فیملی ممبرز کے پاس ہوں، اور اگر نہیں ہوئے تو پھر آپ کے پاس جو ہے کم از کم 12 سال کی ایجوکیشن ہو. اور اگر 12 سال کی ایجوکیشن نہیں ہے اور یعنی کہ آپ کے کچھ بچے چھوٹے ہیں یا کچھ آپ کے مطلب جو نہیں مطلب کسی ہندوستانی اسکول سے نہیں پڑھے ہوئے تو پھر ان سب کو وہ شہریت حاصل کرنے کے اہل نہیں ہوئیں گے. اوکے، یہ آپ نے بڑے اہم نکات رکھے. میں دوبارہ لوٹ کے آؤں گا. میں اسی موقع پہ جو آپ نے بہت اچھے طریقے سے آج کے جو دور حاضر کے چیلنج کو فیئرلی پوٹا بریگیڈیئر صاحب سے بات کروں گا. سید عزیز صاحب آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ آئی ہے. اوبویسلی افواج پاکستان کا بہت بڑا دن ہے 6 سپٹمبر اور ہم اس کو یوم دفاع اور یوم شہداء کے طور پہ مناتے ہیں. انہوں نے بہت اہم نکتہ انہوں نے بھی اٹھایا جو میں نے اپنے پروگرام میں ابتدائیہ کہا تھا، جو کنیکٹ ہے عوام اور فوج کے درمیان. تو آرمی چیف صاحب کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے ISPR کی جانب سے، انہوں نے کہا عوام اور فوج کے درمیان رشتے پر وار کرنے کی کوشش کی گئی جس کو بڑے تحمل کے ساتھ ناکام بنایا گیا. ہم جہاں پر بات کر رہے ہیں سرحد پار جو دشمن ہے وہ بڑا مطلب چھپا ہوا دشمن ہے، جیسے ڈاکٹر ماریہ صاحبہ نے کہا کہ انہوں نے اپنے عزائم کا اظہار بھی کیا اور ایک وہ مائنڈ سیٹ ہے ہندوتوا کا، وہ کار فرما ہے. لیکن 9 مئی کا واقعہ بھی ہوا تھا پاکستان میں اور اس میں بھی ایسے خدا نہ خواستہ پکچر پینٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ عوام اور فوج کا فیس آف ہو رہا ہے جو کہ ناکام بنا دیا گیا. میں کیا آپ اس حوالے سے آپ سے جاننا چاہوں گا اس دن کی مناسبت سے، یہ جو عوام اور افواج پاکستان، ہم جب بھی کہتے ہیں جنگ ستمبر کی کامیابی کی سب سے بڑی کنجی یہ تھی عوام اور افواج ایک صفحے پہ تھے اور انہوں نے دشمن کا مل کر مقابلہ کیا. کیسے اس بانڈ کو زیادہ مضبوط کیا جا سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ. ڈاکٹر ماریہ نے بھی جو روشنی ڈالی موجودہ حالات پر، اسپیشلی جو ہائبریڈ وار ہے اور اس کے علاوہ جو پراکسی وارز ہوتے ہیں یا سب کنونشنل وار ہوتے ہیں ان کے یہ ڈائمنشنز ہوتے ہیں. لیکن جس طریقے سے آرمی چیف نے 2 باتیں کہی ہے، ایک تو یہ ہے کہ اکانومی جو کہ اب میرے خیال میں سیکیورٹی ڈائنامکس میں ایک کلیدی حیثیت رکھتا ہے، اور دوسری طرف پر آ جاتی ہے کہ ہمارے جو وار کے فرسٹ جنریشن سے لے کر ابھی 6 جنریشن تک وار پہنچ گئی ہے، اور اس میں جو 5th جنریشن ہے جس کو ہائبرڈ وار کہتے ہیں، وہ ہائبرڈ وار ہم پر لانچ کیا گیا ہے. وہ نظر نہیں آتا لیکن وہ موجود ہے، اور اس کی موجودگی کے ذریعے جو مائنڈز ہوتے ہیں یا جو لوگوں کے جو ذہن سازی ہے اس طریقے سے کر لیتے جس میں ایکسٹریمزم کا ایلیمنٹ وہ انجیکٹ کر دیتے، وہ وینم کریٹ کرتے ہیں ان ذہنوں میں جو کہ فوج یا حکومت
یا اس کے علاوہ عوام کے درمیان ایک تفریق کا وہ بیج بو دیتے ہیں. اور تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ انڈیا نے اپنے وہ ڈس انفارمیشن لیب یورپ میں جو تھے وہ دیکھا تھا کہ کتنے لوگوں کے انہوں نے ریزریکٹ کیا تھا. مطلب ہے کہ وہ سائنسدان تھے یا وہ بڑے پرسنالٹیز ہیں وہ کب سے مر چکے تھے لیکن ان کے بھی اکاؤنٹ تھے. پھر انہوں نے یونائٹڈ نیشن کے کتنے لوگوں کو اس پروپیگنڈا کے ذریعے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کیا. تیسری بات یہ کہ ہمارا جو یوتھ ہے وہ دن رات تقریباً 85% یہ فیک نیوز، اس کے علاوہ پروپیگنڈا، اس کے علاوہ فوٹوشاپ، اس کے علاوہ جو نیریٹیوز ہے آج کل جو وار ہے وہ نیریٹیوز کا ہے. وہ جو فالس نیریٹیوز ہوتے ہیں وہ ان کو انجیکٹ کیے جاتے ہیں اور اس پر اثر ہوتا ہے. اور تیسری بات یہ آ جاتی ہے جس طرح آپ نے 9 مئی کا ذکر کیا تو یقینی طور پر 65 جو جنگ تھا اس میں عوام اور فوج سیکیورٹی فورسز اتنا گلو تھے کہ وہ تقسیم مطلب ہے کہ اس میں نظر نہیں آتا کہ فوجی کون ہے اور سویلین کون ہے. اور یہی بات تھی کہ پاکستان نے جس طریقے سے ایک بڑے دشمن کا جس طریقے سے مقابلہ کیا میرے خیال میں کہ دنیا کی تاریخ میں بہت کم ملتا ہے. اور تیسری بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھ لو ہمارے پرسیپشنز ہوتے ہیں اور وہ پرسیپشن بعض اوقات ہم ایسے رانگ نیریٹیوز پر یا اس پر فیلیسیز پر بنا لیتے ہیں جو کہ اس کا وجود نہیں ہوتا لیکن ہم وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج کل جو نوجوان ہیں ان کو پولیٹیکلی اس طریقے سے ہائی جیک کیا جاتا ہے اور دوسری طرف ان کو اس ایکسٹریم ٹینڈنسی پر لے جاتے ہیں جہاں پر وہ وائلنس پر یا اس کے علاوہ وہ اپنے ہی املاک، اپنے ہی فوج، اپنے ہی ایسٹ اور اپنے ہی ملک کے خلاف دیدہ طور پر یا نادیدہ طور پر یا وہ کلٹ ہو جاتے ہیں، وہ ایک قسم کے ڈیموگاگری کے شکار ہو جاتے ہیں. تو اس طریقے سے پھر وہ ریئیکٹ سید صاحب آپ نے عام نکات اٹھائے. میں یہ بھی اپڈیٹ کرتا چلوں جب ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو دہشت گردی کا عفریت ہے اس کا مقابلہ کرنا ضروری ہے تو آج ہی ہم 6 ستمبر منا رہے ہیں اور ابھی پی ٹی وی پہ بھی یہ خبر سامنے آئی ہے کہ شمالی علاقوں میں ہمارے دوبارہ سے دہشت گردی کی واردات کرنے کی کوشش کی لیکن افواج چترال کے علاقوں میں اسٹینڈ کریکٹڈ وہاں پر اور ہماری افواج پاکستان نے جوان مردی سے مقابلہ کیا جس میں 4 فوجی جوانوں نے جام شہادت نوش کیا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور 12 دہشت گردوں کو واصل جہنم پہنچایا. تو ہم نے کہا یہ بھی ہم آپ کو بتائیں. میں ذرا ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب کے پاس جاؤں گا. ڈاکٹر خاقان صاحب، سر جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی میں اب اکنامک سٹیبلٹی، فوڈ سیکیورٹی اس کے ایلیمنٹس ہیں. ظاہر پھر ہوتا ہے، ایک تو سرحد کا ڈیفنس ہوتا ہے، پھر پاکستان میں اس کو سٹیبلائز کرنے کے لیے اکانومی اور ویسے بھی یہ اکنامک وارفیئر بھی ہے. تو سر یہ جو اب جو اقدامات بھی ساتھ ساتھ اٹھائے جا رہے ہیں کیونکہ بہت ہی اقتصادی اور سیاسی غیر یقینی صورتحال بھی رہی ہے، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ 16 روپے جو ہے وہ ڈالر نیچے آئے ہے، روپے کی قدر کو ذرا مضبوطی ملی ہے. اس کو کیسے پرمیننسی دی جا سکتی ہے، کیسے اس کو زیادہ پائیدار بنایا جا سکتا ہے، کیسے سسٹین کیا جا سکتا ہے اس ریورسل کو؟ انوار صاحب، یہ جو دن ہوتے ہیں جیسے 6 ستمبر یا 14 اگست، ہم یہ ریئر ویو میں ضرور دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو شہادتیں دیں، ہم نے جو محنت کی پاکستان کو قائم دائم رکھنے کے لیے، بنانے کے لیے، بٹ ہمیں مسٹ ہے کہ ہم اب فرنٹ ویو مرر میں دیکھیں کہ یہ جو سٹوری ہے یہ ہم لکھ نہیں پائے جو سٹوری ہمیں لکھنی چاہیے تھی. میں اپنی گفتگو اکنامکس پہ ہی رکھوں تو ہم یہ سٹوری پیداواری صلاحیت کی پاکستان کی نہیں لکھ پائے، ہم پاکستان کی گروتھ کی سٹوری نہیں لکھ پائے، ہم پاکستان کی پاپولیشن کو سنبھالنے کی سٹوری نہیں لکھ پائے، ہم پاکستان کے ٹیکس کے نظام سے پیسے لے کر ڈیٹ کے بغیر جینے کی سٹوری نہیں لکھ پائے، ہم پاکستان کا انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھانے کی سٹوری نہیں لکھ پائے. So let's look right in the front view کہ اب اگر یہ سٹوری نہیں لکھ پائے تو ہم آج سے کیا کر سکتے ہیں یا ہم نے اب کیا شروع کیا. دیکھیں ایک تو بات سب پہ آیا ہے کہ پاکستان ایک ایگزسٹینشیل اکنامک چیلنج سے گزر رہا ہے. The more we realize this, the more we will be able to face this challenge and overcome it. اگر یہ بات درست ہے اور یہ بات مان لی جائے تو یہ پاکستان کا روپیہ جو ہے یہ تو ایک بیرومیٹر ہے کہاں آپ کی اکانومی کی پیداواری صلاحیت کھڑی ہے، یہ کوئی اور چیز نہیں ہے. اگر آپ دنیا سے ڈالر کما سکتے ہیں تو آپ کا روپی سٹرونگ ہو جائے گا، اگر نہیں کما سکتے اور دنیا سے بورو کر کے اور دنیا کی اشیاء خرید کر زندہ رہیں گے تو روپیہ کمزور رہے گا.
اس میں ابھی جو چھوٹا عنصر آیا ہے جو آپ نے اوپن مارکیٹ کا ذکر کیا ہے وہ تو کانسٹلیشن تبدیل ہوئی ہے. کانسٹلیشن پہلے جو تھی اس سے تبدیل یہ ہوئی ہے کہ سینٹیمنٹ ٹوٹا ہے. دی آرمی چیف ہیز اسپوکن ٹو بزنس مین, ان کو کانفیڈنس ملا ہے اس سے بہت. سو ایک ایف ڈی آئی کی کہانی جو ہے وہ شروع ہوئی ہے, اور میں اس پہ بھی کامنٹ کروں گا کہ وہ کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے. اور تیسری یہ بات ہوئی ہے کہ پاکستان میں ایک اوور ایگزوبرنٹ ہو گئی تھی یہ جو اوپن مارکیٹ ہے, کہ پتہ نہیں ہم کتنے پیسے روز, 1 روپے 1.5 روپے, سو ایوری ون واز بائنگ ڈالرز. میں آپ کو اینیکڈوٹل ایویڈنس دیتا ہوں کہ کل تک بلکہ پرسوں تک لوگ مجھے فون کر کے ہمیشہ یہ پوچھتے تھے کہ ڈالر خرید لیں. میں انہیں کہتا تھا کہ 22% اچھا ریٹرن ہے, آپ روپے میں رکھیں. آج اور کل میں سب نے مجھے فون کر کے یہ پوچھا کہ سر ڈالر بیچ نہیں دینا چاہیے. سو ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ تبدیل ہوا, وہ نیٹ سیلرز بنے. پلس یہ ہوا کہ ہم نے جب اسمگلنگ پہ اور ایک گرے مارکیٹ کریٹ ہو گئی تھی جو تیسری مارکیٹ تھی, اور وہ مجھے فیٹف کے لحاظ سے, بیکاز میں نے پاکستان کا جب فیٹف کا ہم نے چیلنج اتنا بڑا 33 نکات کا ڈیل کیا, میں پیرس گیا پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے, تو مجھے بڑی تکلیف تھی اس کی. سو ہم نے آف کورس اتھارٹیز کو برابر بھی کرایا. سو دے کیم ہارڈ کہ نو یور کسٹمر کے بغیر ہی یہ دنیا میں نہیں ہوتا جو ہو رہا تھا. پھر اکراس دا بارڈر جو پیسہ جا رہا تھا, جب ان سب مارکیٹ کو ہم نے سنبھالنا شروع کیا, سگنلنگ تبدیل کی. یاد رکھیے سگنلنگ ایک بہت بڑی چیز ہے. سو اس کی ایگزوبرنس نیچے آئی, اور آپ نے دیکھا کہ یہ جو انٹر بینک اور اس کا فرق ہے وہ بہت ہی قریب آ گیا ہے. میں یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر انوار صاحب جیسے بڑے آدمی اور امیر آدمی نے آج $1,00,000 بیچنا ہو تو اس کو اوپن مارکیٹ میں بیچنے میں تکلیف ہوگی شاید. تو یہ آن اے لائٹر نوٹ, ہمیں سکسیس کو تھوڑا سا سیلیبریٹ بھی کرنا چاہیے. نہیں پھر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, ٹھیک کہہ رہے ہیں. اپنی آرگومنٹ مکمل کیجیے گا, پھر دین آئی ہیو ٹو گو فار بریک. سر آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کو جی ہاؤ وی کین سسٹین اٹ. سر ہاں, اس کو قائم رکھنے کے لیے اب 2 باتیں بہت ضروری ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو لیکوڈیٹی ہے ڈالر کی, اس کو جو انٹر بینک میں انشور کرنا ہے گورنمنٹ نے. اس کا مطلب ہے کمرشل فلوز, ورلڈ بینک فلوز, آئی ڈی بی, اے ڈی بی, سارے فلوز آنے چاہیے. دوسرا یہ کہ ہمیں اپنے جو ایکسپینڈیچرز ہیں ان کو سنبھالنا ہے تاکہ پیسہ کم ہو, وہ کم ڈالر خرید سکے مارکیٹ سے, اور یہ جو ڈالر کی کھینچ ہے یہ ختم ہو. اور دوسرا جو ایف ڈی آئی کی آج بات ہوئی, کل بات ہوئی 1-2 ہفتے سے. سر ایف ڈی آئی کی بات ہم ذرا بریک کے بعد نہ لے لیں سر, وہ ذرا اس پہ تفصیلاً گفتگو کریں, وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ میں آپ سے بھی سننا چاہوں گا, کیونکہ اگر ہم اتنے ڈالرز کی لیکوڈیٹی کرنچ کی بات کرتے ہیں تو ایف ڈی آئی تو کے دروازے کھل سکتے ہیں ترقی کے لیے. ایک چھوٹا سا ویورز وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد آئیں گے تو اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام سچتے دیکھتے رہیے, وقفہ لے لیجیے. پاکستان کے عوام اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دشمن کی توپیں ہمیشہ کے لیے خاموش نہ ہو جائیں. ویلکم ویورز, ہم گفتگو کر رہے ہیں جنگ ستمبر, یوم دفاع, یوم شہداء کے حوالے سے, اس کے مختلف جو فیسٹس ہیں. اور بریک پر جانے سے قبل جیسے میں نے آپ کے ساتھ خبر شیئر کی تھی, پاکستان افغان سرحد پر چترال کے علاقے میں دہشت گردوں نے حملہ کیا. افواج پاکستان نے ان کو زبردست جواب دیا, شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس میں 4 ہمارے جو فوجی جوان ہیں آج when we are celebrating 6 سپٹمبر انہوں نے جام شہادت نوش کیا. جیسے میں کہتا کہ ہم ان شہیدوں اور غازیوں کو سلام پیش کرتے ہیں, تو آج 4 فوجی جوانوں نے جام شہادت نوش کی اور 12 دہشت گرد جو ہیں وہ مارے گئے ہیں. ڈاکٹر ماریہ سے ہم یہی گفتگو کر رہے تھے کہ جو دور حاضر کے چیلنجز ہے جس پہ انہوں نے یہ بات ساری کہی کہ یہ تو چیز جڑی ہوئی اس پہ ہے کہ جب امریکی افواج کا انخلا ہوا افغانستان سے اور اس کے بعد کا جو افغانستان ہے اس پہ سٹیبلٹی نہیں ہے.
ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے اور دیکھیں یہی خبر جو ہے دوران گفتگو ہماری ریکارڈنگ میں آئی. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ انوار دیکھیں بڑی اہم بات ہے جو آپ نے جو آج جس حملے کو پسپا کیا, جو 2 فوجی پوسٹ کے اوپر حملہ ہوا, ایک کلاش میں اور دوسرا جو ہے کنر اور نورستان میں, جہاں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پوسٹ کے اوپر اٹیک ہوا یہ بڑی اہم جگہوں کے اوپر ہوا, لیکن اس میں ایک اور بڑی اہم چیز ہے جو ابھی میرے خیال سے ڈاکٹر صاحب بھی بات کرتے ہیں, وہ آرگنائز کرائم کی ہے. نورستان بھی, کلاش بھی ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں جو آرگنائز کرائم ہے اور جن کا تعلق یا تانے بانے افغانستان کے ساتھ ہیں وہاں لنکڈ ہے. یعنی کہ مختلف جگہوں کے اوپر جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ آرگنائز کرائم لنکڈ ہے. دوسری طرف جو نورستان اور کنڑ کے اندر ایک اور جو اہم بات ہے اس کے اندر جو ڈرگ ٹریڈ ہے جو افغان باشندوں کے ساتھ جو ہے لنکڈ ہے, اس کا تعلق بھی جو ہے اس روٹ کے ساتھ ہے. اور یہ ایک سب سے بڑا مشکل ایریا ہے جہاں جب بھی ہم فینسنگ کرتے ہیں, جو بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہاں سے بریچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر جو اس کی ٹائمنگ ہے 6 سپتمبر کی, تو اس کا مطلب یہ کہ یہ آپ کے دشمن جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہندوستان کی طرف سے کہ تاکہ آپ کی جو یوم دفاع ہے اس پہ اگر یہاں یہ دہشت گردی کے واقعے خدا نہ خواستہ کامیاب ہو جاتے ہیں یا اس ملٹری پوسٹ کے اوپر حملہ جو ہے آپ پسپا نہ کر سکتے ان دونوں پوسٹ کے اوپر یا تینوں پوسٹ کے اوپر, تو آپ دیکھیں اس کا کیا تاثر جاتا ہے. اور کہ آپ اس دن بھی اپنے شہداء کو اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے آج بھی آپ نے شہداء کو اٹھائے, لیکن آپ نے یوم دفاع کی جو ہے نا ایک طرح سے یاد دوبارہ زندہ کر دی کہ انہوں نے پھر مادر وطن کا جو ہے دفاع کیا اور یہ سارا کچھ کیا. اور میرے خیال سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت ہمیں جو چیز کہنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت ٹریول ایڈوائزری ہمیں افغانستان سے نہیں چاہیے. اس وقت ہمیں بطور قوم یہ 2-3 چیزوں کا فیصلہ کرنا ہوگا. ایک تو یہ کہ وہ تمام لوگ جو اس وقت پاکستان میں غیر قانونی طور کے اوپر رہ رہے ہیں اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان مستحکم ہے تو ان کو واپس جانا چاہیے. دوسری بات یہ کہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ آپ کسی دوسرے ملک کے اندر آئیں, ان کے تمام وسائل استعمال کریں, ان کے اس ملک کے اندر دہشت گردی لے کے آئیں, اس کے اندر آرگنائز کرائم لے کے آئیں, ان کے کلچر کو افیکٹ کریں اور اس کے بعد پھر آپ ان کے ٹیکس پیئرز بھی نہ ہوں. لیکن آپ دنیا سے یہ پریشر ڈلوائیں کہ پاکستان ایک ٹرانزٹ ایریا رہے. یہاں سے اگر افغانیوں نے جانا ہے جو امریکیوں کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں یا ان کے کانٹریکٹرز کے ساتھ کام کرتے رہے, وہ جانا چاہتے ہیں یورپ جانا چاہتے ہیں تو وہ سینٹرل ایشیا سے جائیں, وہ کسی اور علاقے سے جائیں, ترکی سے جائیں, ایران سے جائیں. پاکستان سے آپ جانا چاہتے ہیں, پاکستان کی سرزمین کے اندر آپ دہشت گردی کرنا چاہتے ہیں, اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ آپ پاکستان کے اندر کون سے ٹیکسز دے رہے ہیں. آپ کچھ دینے, کیا آپ ایک فعال سٹیزن ہیں؟ آپ وہ فعال سٹیزن نہیں ہیں. ہم UNHCR کے پاس کے ایک رپورٹ پہ کام کرتے ہیں. UNHCR کے مطابق اس وقت پاکستان میں صرف 3000 ریفیوجیز ہیں. 3000 ان کے مطابق. اور ایکچوئل دیکھیں اس وقت ملینز میں 30 لاکھ. تو ہم نے کہا کہ جو 3000 ہیں جن کو آپ ریفیوجی ڈکلیئر کر رہے ہیں اور جو باقی لوگ ہیں, انہوں نے کہا جی بات دراصل یہ ہے کہ جو روز پاکستان افغانستان کی سرحد ہے اس سے تقریباً 1 لاکھ افغانی پاکستان کی سرحد سپن, بولدک, چمن اور یہ تمام جو بارڈر پوائنٹس ہیں ان سے کراس کرتے ہیں. لیکن ان میں سے تقریباً 99.9% کے پاس کوئی قانونی دستاویز نہیں ہوتے. ان میں صرف 200 لوگ جو ہیں ویزا لے کے آتے ہیں. انہوں نے کہا جی یہ جو لوگ ادھر آتے ہیں یہ دراصل ریفیوجیز نہیں ہیں, یہ اکنامک امیگرینٹس ہیں. اور کیونکہ آپ اپنی سرحد کو محفوظ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ پاکستان کا مسئلہ ہے, یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. یہ ریفیوجیز نہیں ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو اکنامک امیگرینٹس ہیں. اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ریفیوجیز ہیں اس کو وہ پیسے دیتے ہیں, جو پاکستان میں افغان ریفیوجی ہے اس کو $30 سے لے کے $300 تک دیتے ہیں سالانہ. آپ مجھے بتائیں کہ $300 سالانہ کے اندر ایک افغان فیملی کو آپ کیسے سسٹین کریں گے؟ اچھا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے لیے آپ اپنے قانون تبدیل کر دیں کیونکہ 30 سالوں سے یہاں رہ رہے ہیں, کیونکہ 1970s میں یہ آئے تھے, تو اب اپنے آپ قوانین چینج کر لیں اور ان کو جو ہے آپ پرماننٹ ریزیڈنسی دے دیں. آپ ان کو پرماننٹ ریزیڈنسی دے دیں, ان کو ایلین شپ ختم کر دیں, لیکن ان کے اوپر وہ دفعات نہ دیں جو اس وقت عام پاکستانیوں کے اوپر ہیں. یعنی کہ اس کے اندر آپ ان کو وہ تمام مرات نہ دیں, ان کو آپ ان سے کوئی ٹیکسیشن کی بات نہ کریں, ان سے کوئی آپ لیجسلیشن کی بات نہ کریں, ان کو آپ ریفیوجی سٹیٹس دیں. جب آپ ریفیوجی سٹیٹس دیتے ہیں تو ریفیوجی سٹیٹس کے اندر آپ کی بہت ساری جو قوانین ہیں ان کا اطلاق اس طرح نہیں ہوتا. مطلب آپ کے پاس ایک ڈیفرنٹ جو ہے اس کی ایک فریم ورک اس کا ڈیفرنٹ آتا ہے. پاکستان کے قانون کے مطابق یہ ایلین ہے اور ریفیوجیز صرف وہ ہیں جو UNHCR ڈکلیئر کرتا ہے اور اس کے بعد ان کو ریپیٹریٹ کرتا ہے. دنیا میں یہ کہیں آرگنائز کرائم کرتے ہیں, UK میں کرتے ہیں, یورپ میں کرتے ہیں, جہاں یہ افغانی پہنچے ہیں کسی بھی جگہ سے, اگر وہ کوئی بھی کرائم کرتے ہیں تو جو پورٹ آف فرسٹ امپارکیشن ہے یعنی کہ پاکستان, ان کو وہاں واپس پاکستان میں ڈپورٹ کیا جاتا ہے. یعنی کہ جو دنیا کے کرمنلز ہیں ان کو واپس پاکستان میں بطور افغانی واپس یہاں ڈپورٹ کیا جاتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اس ساری جنگ میں, اس ساری
جو میں نے ابھی آپ کو آپ نے ڈیٹا نقشہ جو دیا کھینچا ہے ہے، اس ڈیٹا کے اندر آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان اگر اپنی یا پاکستان کی عوام یا آپ کی جو لوگ ہیں اگر وہ آرگنائزڈ کرائم یہ کرمنالٹی کو ختم کرنے کے لیے اپنی سرحد کو محفوظ کرتے ہیں، یا آپ افغانستان سے کہتے ہیں کہ جو افغان شہری اس وقت جو ایک بہتر سچویشن میں ہے وہ واپس اپنی حکومت کے پاس واپس جائیں، کیونکہ UNHCR کے مطابق صرف 3,000 لوگ ہیں، میں تو یہ جن کو پولیٹیکل جو ہے وہ کہتے ہیں جن کو ڈیتھ تھریٹ ہے، باقی وہ کہتے ہیں سارے اکنامک امیگرینٹس اور یہ آپ کی فیلئر ہے۔ برگیڈیئر سید صاحب اس پہ سر آپ کیا کہیں گے؟ آپ کا خود کا تعلق بھی خیبر پختونخوا سے، جو ڈاکٹر ماریا صاحب نے تو بڑے چونکا دینے والی بات کی، جو UNHCR کا ڈیٹا ہے یہ تو مطلب زبان زد عام ہے کہ لاکھوں افغان ناگزین یہاں پر رہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ پروٹیکٹڈ ریفیوجیز ہیں، وہ پروٹیکٹڈ ہے۔ سر اس پہ آپ کا کیا کومنٹ کریں گے؟ جی بالکل، جس طریقے سے ماریا صاحبہ نے بتایا میرے خیال میں کہ اس نے اب وہ ٹپ آف دا آئس برگ کو ہٹ کیا ہے، اور جب ہم دیکھتے ہیں وہاں پر تو آئے دن جو وہاں سے آتے ہیں میڈیکل کے لیے یا کوئی ایجوکیشن کے لیے یا اپنے رشتہ داروں کو ملنے کے لیے وہ رہ جاتے ہیں، اور ان میں سے بہت کم واپس چلے جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہو جاتی ہے کہ یہ جو رجسٹرڈ ہے ہمارے پاس وہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ 1.6 ملین یا 2 ملین کے درمیان۔ اچھا رجسٹرڈ ہمارے پاس 1.6 ملین ہے نہیں، اور جو ہمارے پاس اتنی ہی تقریباً ان رجسٹرڈ ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے ہاں سارے جو ٹریڈ کے جو بھی شعبہ ہے اس میں وہ چھائے ہوئے ہیں، اور پلس وہ اپنے خاندانوں کو بھی اس میں سنبھالتے ہیں۔ تیسری بات ان کے لیے جو پاکستان ہے وہ ایک ٹرانزٹ ہے ٹورڈز دا یورپ، ٹورڈز امریکہ یا باقی کنٹریز کے لیے، اور ان کا آنا جانا بھی ادھر سے ہوتا ہے۔ چوتھی چیز میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ انفارچونیٹلی اینڈ ویری انفارچونیٹلی، جو کہ میں چیف کے اس بات کی طرف جا رہا ہوں جب اس نے کہا کہ احسان کا بدلہ تو احسان ہوتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں پر ہم جب سوشل میڈیا اور اسپیشلی پشتو اس میں وہ دیکھتے ہیں تو موسٹلی جو ٹرالنگ ہوتی ہے پاکستان کی وہ یہی ریفیوجیز یا افغانیز یا وہ کرتے ہیں جو باہر ممالک میں ہیں اور پاکستان کے دستاویزات کو اور سہولت کاری کو استعمال کرتے ہیں۔ حل کیا ہے سر اس کا برگیڈیئر صاحب؟ اس کا حل آپ کی نظر میں پھر کیا ہے؟ جی اس کا حل تو یہ ہے کہ جو UN کا ہے وہ پش اینڈ پل فیکٹر ہوتا ہے۔ وہاں پر اگر افغانستان والے کلیم کرتے ہیں کہ یہاں پر امن آ چکا ہے تو پھر امن کی سرزمین کو اس کو واپس اور پل فیکٹر کریٹ کرنا چاہیے۔ دوسری بات، جتنے بھی غیر قانونی ہے ان غیر قانونیوں کو بالکل ایک زمرے میں لایا جائے اور افغان حکومت کو امارت اسلامی ان کے سامنے رکھا جائے کہ ان لوگوں کو ہم واپس کر رہے ہیں اور آپ ان کو ایکسیپٹ کر لیں، کیونکہ یہ ریفیوجیز لسٹ میں یا اس کیٹیگریز میں نہیں آتے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جتنے رجسٹرڈ ہے وہ رجسٹرڈ کا جو کاروبار ہے یا ان کی جو سرویلنس ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ شوب کے حملے میں بھی یہ استعمال ہوئے تھے، وردی بھی استعمال ہوئی تھی اور ان کے علاوہ نیشنل بھی تھے، اور اس کے علاوہ پشاور میں بھی استعمال ہوئے تھے اور باڑا چیرا میں بھی یہ استعمال ہوئے ہیں۔ یہ لوگ تھے افغانی نیشنل تھے۔ تو اگر یہ بات ہو جاتی ہے اور جس طریقے سے آج چترال میں ہوا ہے اور اکراس دا بارڈر یہ حملہ ہوتا ہے چیک پوسٹ پر، تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے سے ان کا سپورٹ ہے اور اس سپورٹ کو استعمال کر رہے ہیں، ان کے لیے کوئی سیف ہیون ہے۔ لیکن میں آپ کی بات قطع کلامی کے لیے معذرت، پھر میں ڈاکٹر خاقان صاحب کو جانا ہے، ہم نے تو دیکھا افغانستان کی جو طالبان گورنمنٹ ہے ان کی جانب سے ان کے وزیر دفاع کا بھی بیان ہے کہ افغان سرزمین کو نہیں استعمال ہونا چاہیے اور نہیں استعمال ہونے دیں گے۔ سید نذیر صاحب دیکھ لو، جہاں تک کہنے کی بات ہے، ایک دفعہ تو انہوں نے یہ بھی کہا شاہین صاحب نے کہ یہ جو افغان سرزمین والا کلاز ہے یہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہے، تو امریکہ کے ساتھ ہے۔ ایک تو امریکہ کے ساتھ ان کی کون سی زمین کا ٹچ ہوتی ہے سر اس کلاز کو؟ طریقے سے وہ اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں کہ پاکستان کے بھی سٹیکس ہے افغانستان میں، اور افغانستان کے بہت زیادہ سٹیکس ہے پاکستان ہے۔ ہمارے پاس ڈپلومیٹک ٹولز موجود ہے، پولیٹیکل ٹولز موجود ہے، اس کے علاوہ ٹریڈیشنل ٹولز موجود ہے، اس کے علاوہ ہمارا جو ریلیجن ہے، لینگویج ہے، بہت سارے ٹولز موجود ہے جس کے ذریعے ہم مختلف سمتوں پر میرے خیال میں کہ امارت اسلامی کو انگیج کر سکتے ہیں۔ سوال یہ کہ کیا یہ ٹولز جو ہیں وہ نتیجہ خیز ثابت ہو رہے ہیں؟ اب تک ہم نے کوشش تو کی، آرمی چیف کا یہ بھی بیان آیا تھا کہ ہم کس مسلح جتوں سے نہیں بات کریں گے، ہم افغانستان کی گورنمنٹ سے بات کریں گے اگر ہم نے بات کرنی ہوگی تو۔ نہیں، ایگزیکٹلی میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو ہمیں ریجنل اپروچ اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ تو ہمیں تو اڈاپٹ کی بھی نہیں ہے ریجنل اپروچ۔
रीजनल अप्रोच में ये है, देख लो दाइश सबका दुश्मन है, वो ईरान का भी है, पाकिस्तान का भी है और किसी दूसरे सेंट्रल एशिया के भी है। दूसरा जो टीटीपी है वो पाकिस्तान स्पेसिफिक है। तीसरा जो वहां पर ईस्टर्न तुर्कमानिस्तान इस्लामिक मूवमेंट है वो चाइना के खिलाफ है। इस तरह उज्बेकिस्तान को अगर रीजनल अप्रोच अडॉप्ट करे और अफगानिस्तान पर डिप्लोमेटिक प्रेशर और एक मतलब एक आवाज होकर उनके सामने जाए कि इन पर कंट्रोल करो और ये उनकी जिम्मेदारी है और कमिटमेंट है, तो मेरे ख्याल में कि एक तो रीजनल अप्रोच से उनका जो रिकॉग्निशन का मसला है, फिर ट्रेड का मसला है, फिर आइसोलेशन का मसला है, तो उन पर काफी प्रेशर आ सकता है। ये आपने अहम नुकता उठाया रीजनल अप्रोच का। मैं ये डॉक्टर साहब से पूछेंगे, लेकिन मैं पहले डॉक्टर खाकान नजीब साहब, क्योंकि वी हैव एन इकोनॉमिस्ट एज ए पीएचडी डॉक्टर एज वेल, डॉक्टर खाकान नजीब साहब से जाऊंगा। सर ये तो हम बात करें, इसको भी हम ज़ाहिर बात है बात उठाएंगे, बड़ा अहम ये सब्जेक्ट है, लेकिन उसके पैरेलल इकोनॉमी की हम बात कर रहे थे, आपने वो बात तो बता दी। एफडीआई की आप बात करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आर्मी चीफ की बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें हुई जिसमें बताया गया है सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत पाकिस्तान में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हैं। आपकी राय में ये पाकिस्तान के लिए तरक्की के दरवाजे खोल सकती है अगर ये इन्वेस्टमेंट आ जाती है, और कैसे मटेरियलाइज ये हो पाएगी? हम दो चीजें जो हैं मिनहासुल कौम हमें समझनी है। नंबर वन ये कि पाकिस्तान के जो डॉलर लिक्विडिटी है वो एक चैलेंज्ड है और क्रंच में है। इसको दूर करने के दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं अनवार साहिब। एक है कि हम डेट लें जो हम आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, कमर्शियल और अपने बायलैटरल पार्टनर्स से ले रहे हैं ताकि पाकिस्तान डिफॉल्ट से दूर रहे। ये हमारी शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी। और एक है नॉन डेट क्रिएटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, वो तीन हैं आपके पास। एक है कि आप रेमिटेंसेस को सही रखें, दूसरा ये है कि आप एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं जो कि टाइड है इस चीज से कि आप मुल्क की पैदावारी सलाहियत को कितना बढ़ा सकते हैं जो कि एक्सपोर्ट क्रिएट करे और कंपेटिटिव हो एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान की। एफडीआई को इस जुमरे में देखना चाहिए कि पाकिस्तान को टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, पाकिस्तान को एफडीआई लाना है ताकि हमारे रिजर्व्स जो हैं वो बेहतर हो। पाकिस्तान को एफडीआई अब कहाँ हम लाने की कोशिश करें? एक तो ये है कि आपकी एक आर्टरीज हैं सिस्टम की जो क्लॉग्ड है, मेरा दिल है वो क्लॉग्ड है, तो क्या करेगा सर्जन? सर्जन यही कहेगा ना कि इसको बाईपास करता हूं मैं क्योंकि मैं इसको खोल नहीं पा रहा। बिल्कुल खोलना चाहिए। सिविल सर्विसेज रिफॉर्म पाकिस्तान का कलीदी रिफॉर्म है, इसमें कोई दो आरा नहीं हो सकती। बट एक तरीका ये भी है कि आप वन विंडो ऑपरेशन के थ्रू यू अप्रोच पीपल। ये दुनिया ने किया है, कतर फाइनेंशियल सेंटर भी यही कर रहा है कि वो एक हब है जहां पे आप जाके ये गुफ्तगू कर सकते हैं। सो 4 एरियाज हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। एग्रीकल्चर ये मेरा फेवरेट एरिया है अनवार, ये इसलिए कि इसमें एक लो हैंगिंग फ्रूट आपके पास है। एग्रीकल्चर अगर पैदावारी सलाहियत बढ़ाएंगे तो फूड सिक्योरिटी जो अहम जुज है, आपने दुरुस्त फरमाया, नेशनल सिक्योरिटी का और फूड सिक्योरिटी यूएई की और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंपोर्ट करते हैं फूड की दुनिया से, पाकिस्तान का उसमें बहुत ही छोटा हिस्सा है। आज हम फिगर्स डिस्कस कर रहे थे यही एक मीटिंग में जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो हमें मालूम हुआ कि वो बहुत छोटा हिस्सा है। सो हम उसको बेहतर करना चाहते हैं। उसका तरीका तो यही है ना कि हम अपनी जो लैंड है जो इस वक्त तक एग्रीकल्चर में नहीं है उसको कल्टीवेबल बनाएं। हम जो लैंड जिसको हमने हमवार करना है उसको हमवार करें, वहाँ पानी की नहरें बहाएं। ये सब काम आने वाले सालों में थ्रू एफडीआई, थ्रू कॉर्पोरेट फार्मिंग, थ्रू डोमेस्टिक फार्मिंग भी होगा। बहुत सी ये लैंड डोमेस्टिक को भी दी जाएगी। मैंने जब पहली दफा SIFC का जिक्र किया तो मेरी यही राय थी कि इंटरनेशनल के पास जरूर जाएं पर डोमेस्टिक के पास भी जाएं। yes. खुशी होती है ये बयान करते हुए आपको कि आज भी यही बात हमने कलीदी गुफ्तगू की, तो ये बात कलीदी तौर पे सामने आ गई है कि कुछ पाकिस्तान के ग्रुप्स, और आप सुन लेंगे ये बात, डोमेस्टिक लैंड ले रहे हैं टू बिगिन कॉर्पोरेट फार्मिंग इन पाकिस्तान। अल्लाह करे तो हम उस तरफ बढ़े। मादनियात दूसरा शोबा है, आईटी पाकिस्तान जी, और आईटी तीसरा शोबा है, और डिफेंस प्रोडक्शन। आई नो कि ये एक सेंसिटिव शोबा है और ये ज्यादा POF और हमारी आर्म फोर्सेस के पास है, पर इसमें कई आइटम दुनिया भर में प्राइवेट सेक्टर में भी बनते हैं। और सर इसकी टाइमलाइन आपके जहन में क्या है सर? ये कब तक ये हो सकता है? देन आई हैव टू गो फॉर द ब्रेक। ये कितनी तवील मुद्दत है, वस्त मुद्दत है?
انوار صاحب ایک تو یہ ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ تو کیا ہے کہ ہم FDI لائیں گے. پاکستان کا انویسٹمنٹ ٹو GDP یہ سب سے امپورٹنٹ فگر ہے, اور یہ آپ بے شک میرا انٹرویو رکھ لیجئے گا, 5 سال بعد دوبارہ ڈسکس کیجئے گا. پاکستان کا 2023 میں FY23 میں انویسٹمنٹ ٹو GDP از 13.6%. جن ممالک نے انوار ترقی کی ہے, چاہے وہ ایسٹ ایشین میریکل ہو, ویتنام ہو, انڈونیشیا ہو, چائنا ہو, یا آپ کا نیبرنگ کنٹری انڈیا ہو, ان سب میں یہ ریشو 25 سے 35% ویری کر رہا تھا. یہ ہماری اٹیمپٹ ہے ہم FDI پبلک اینڈ پاکستان پرائیویٹ انویسٹمنٹ کو لے کر آئیں, جو آلریڈی کے مسائل ہیں ان کو حل کریں. میرا یہ خیال ہے کہ اس کی فروٹ جو انیشل بھی ہیں وہ ہم اگلے 6 مہینے میں آغاز بھی کر دیں, اور اگلے 3 سے 5 سال میں کوئی اس طرف بھی موو کریں, 3 سے 5-7 ارب ڈالر پہ بھی موو کریں. میں بڑے فگرز اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ یہ سب اس وقت پائپ لائن میں ہے. کیا مٹیریلائز کرتا ہے, it depends not only on me but it depends on the people sitting in Saudi Arabia also. Yes, obviously you can't clap with one hand. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ بالکل. ایک ویئر سے چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کا ہماری گفتگو جاری ہے سیکیورٹی کے تناظر میں. جو سیکیورٹی چیلنج ہے, میں پھر دوبارہ دہرا رہا ہوں, جنہوں نے PTV نیوز پروگرام سچ تو ٹیون کیا, اس میں ہماری اکانومی اور فوڈ سیکیورٹی بھی شامل ہے. مادر وطن کا دفاع, تو اس حوالے سے ہم آج اس کو ٹریبیوٹ بھی دے رہے ہیں. ساتھ میں جو انفارچونیٹ واقعہ آج ہوا ہے چترال میں, 2 چیک پوسٹوں پہ افغانستان سائڈ سے حملہ ہوا ہے, جس کا منہ توڑ جواب دیا گیا اور حملہ پسپا کیا گیا, لیکن اس میں آج بھی 4 فوجی جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفہ دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ویورز. ہم گفتگو کر رہے ہیں اس وقت جو پاکستان کے اس وقت چیلنجز ہیں. ڈاکٹر ماریہ صاحبہ ریجنل اپروچ کی بات کی تھی. کمنگ بیک ٹو دیٹ سبجیکٹ, بریگیڈیئر سید نذیر صاحب نے, ہم نے تو ریجنل اپروچ اپنائی بھی نہیں ہوئی, اس حوالے سے میٹنگز بھی ہوئی تھی. اف آئی ریکال, پاکستان, ایران, ٹرکی, ایون رشیا واز آلسو, چائنا. تو وہ جو ریجنل اپروچ ہے, آپ ایگری کرتی ہیں ان سے نتائج نکلیں گے, اور جو اب تک جو اپروچ اپنائی تھی اسے کوئی نکلے بھی؟ انوار دیکھیں, اب کیونکہ سچ تو یہ ہے جیسے کہ آپ کو پروگرام کہتے ہیں, اس میں 2-3 چیزیں ہمیں بڑی واضح طور پہ افغانستان پہ بات کرنی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس شرائط کے اوپر افغان حکومت کو چھوڑا گیا, نئی افغان حکومت کو, اس میں ایک بہت بڑی شرط یہ تھی کہ افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی. اور یہ UN سیکیورٹی کونسل کی جو ریزولوشن 1373 ہے, اس کے تحت اگر کوئی بھی ملک یہ کرتا ہے تو ظاہر ہے پاکستان بھی حق پر جانب ہوگا اس کے خلاف طاقت کا استعمال کرتے ہوئے بھی, اور افغان حکومت پہ بھی یہ بات باور کروانے میں کہ ایسی صورتحال میں یہ افغانستان کے ساتھ جتنی بھی پاکستان کی طرف سے مراد ہیں, چاہے اس کے اندر آپ کی اکنامک سپورٹ ہے, اسمگلنگ کی جو آپ دوسری طرف دیکھتے ہیں, اس لیے کیونکہ آپ نہیں چاہتے کہ افغانستان کے اندر ایک قحط ہو, یا اس کے اندر کی ان کی جو ایک اور انفلکس پیدا ہو. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ ان کی دہشت گردی کے جو واقعات ہیں ان کی طرف بھی جو ہے ایک لو رائے. بریگیڈیئر صاحب کہتے ہیں وہ انہوں نے امریکہ کو کہا تھا, وہ انہوں نے امریکہ کو نہیں کہا تھا. یہ تمام چیزیں جو UN سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہے, اور یہ تمام ممالک کے لیے. اس وقت جس وقت افغان حکومت آئی تھی, ہم نے یہ بات کہی تھی کہ افغان حکومت تب تک مستحکم نہیں ہوگی, تب تک دنیا کو دہشت گردی کا خطرہ نہیں ختم ہوئے گا, آئزس وہاں جڑ نہیں بنا سکے گی, اگر افغانستان کی حکومت کو معیشی طور کے اوپر آپ تمام راستے کھول دیں. اس وقت ہمارے پہ بہت دباؤ تھا, اور ہمارے پہ بہت پریشر ڈالا گیا کہ پاکستان جو ہے اکلوتا جو ہے یہ سب سے پہلے افغان حکومت کو ایکسیپٹ نہ کرے. اور آپ کی 6 پارٹی یعنی کہ 6+ جو اسٹریٹجی ہے, یعنی کہ جو 6 ممالک ہیں ریجن کے, وہ ایک ساتھ پھر فیصلہ یہ ہوا کہ تمام 6 ممالک ایک ساتھ یا تو ایکسیپٹ کریں گے یا ایک ساتھ ایک حکمت عملی بنائیں گے. لیکن اس حکمت عملی کے اندر ہم نے کیا دیکھا, ہم نے یہ دیکھا کہ اس تمام حکمت عملی میں جہاں یہ حکمت عملی وہیں برقرار ہے, وہ برقرار ہے. لیکن جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو 3 اہم مسائل تھے خطے کے, ان کے بارے میں کچھ نہیں ہوا. سب سے پہلے دہشت گردی, اس کے بارے میں جو آپ کو تعاون چاہیے تھا اس کے اوپر کوئی خاص خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی افغان حکومت کی طرف سے. دوسری طرف معیشی اعتبار سے بھی جو آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں, جو بارڈر سیکیورٹی کے لحاظ سے اس وقت پاکستان کی تمام تر کوششیں بارڈر سیکیورٹی کے لحاظ سے, ہم بارڈر مینجمنٹ چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سرحد محفوظ ہو. یہ جو 3 پوسٹوں کے اوپر حملہ ہوا, یہ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا, یہ وہ تمام روٹس ہیں جہاں آرگنائز کرائم انٹرفیس کرتا ہے ٹیررزم.
यानी कि वो रूट्स जो हैं वो अभी भी वो चाहते हैं कि मतलब कि उनको खोला रखा है। that lines should be open. देखिए ये मुमकिन नहीं है, पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं है, ये किसी भी और इसलिए हमला हो रहा है, इसीलिए बार बार उन्हीं रूट्स के ऊपर हमला हो रहा है। तीसरी जो चीज़ है कि उसके अंदर वो जो नेक्स्ट मैसेज है, वो ये नेक्स्ट मैसेज ये है कि जी इस वक्त खित्ते के अंदर सबसे बड़ी अफगान पॉपुलेशन किधर है? पाकिस्तान में। तो जाहिर है हम चाहेंगे कि ये वापस जाएं लोग, हम चाहेंगे कि अगर ये तमाम स्टेबिलिटी के फैक्टर्स हैं तो दुनिया को ये बात समझने की ज़रूरत है कि आइसिस सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है। आइसिस अगर आप करते हैं और आप एक शिया सुन्नी फसाद पैदा करते हैं और आप इन तमाम एरियाज़ के अंदर दोबारा जो है एक नई तरह की जंग लड़ने की कोशिश करते हैं, तो फिर इनको ये नहीं भूलना चाहिए कि जो यूक्रेन के अंदर इस वक्त एक ऑर्थोडॉक्स वर्सेस कैथोलिक क्रिश्चियन जो रेडिकलाइजेशन है, इस रेडिकलाइजेशन को जब आप मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ लेके जाएंगे, वो तमाम लोग जिन्होंने आइसिस बनाई है, वो तमाम मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स जिन्होंने आइसिस बनाया है, और उन्होंने आइसिस किस लिए बनाया है? क्योंकि आइसिस और बाकी जो तमाम दहशतगर्द तंजीमें हैं उनमें क्या फ़र्क है? उसमें पहला फर्क तो ये है कि वो अंदरूनी तौर के ऊपर खलफशार पैदा करते हैं शिया सुन्नी, लेकिन सेक्टेरियन लाइंस पे, सेक्टेरियन ये तो उनका एक आप कह सकते हैं एक फसाड है। दूसरा जो एलिमेंट ये है कि वो जहाँ भी ज़मीनी ज़खायर, अच्छा इराक के अंदर उनकी जो 90% जो उनकी इकोनॉमी चल रही थी जो आइसिस स्टेट की, वो इराकी तेल बेचकर। दूसरा ये कि जहाँ मादनियात होती हैं उनके ऊपर ये कब्जा करते हैं। तीसरा ये कि वो जहाँ जाते हैं वहाँ ये रियासत बनाने की कोशिश करते हैं। सो अगर पाकिस्तान और तमाम रीजन की जो तमाम ममालिक हैं वो SCO का फ्रेमवर्क इस्तेमाल करते हैं, कोई और फ्रेमवर्क इस्तेमाल करते हैं, और अफगान हुकूमत जो है अभी दूसरी तरफ देखती है, तो ये कल चैलेंज पाकिस्तान के लिए सिर्फ नहीं होगा, ये चैलेंज अफगान हुकूमत के लिए भी होगा। ये चैलेंज उन तमाम लोगों के लिए होगा जो इस वक्त ये समझते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर जितनी भी मादनियात हैं, उन मादनियात की जो तजारत है वो आप जो है एट रैंडम एट बेस कर रहे हैं। अगर आप ये एट रैंडम करेंगे तो एक वक्त आएगा जहाँ ये एक कंटेंशियस इशू होगा, और इसकी मिसाल सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं, कॉन्गो में भी मौजूद है, जहाँ बड़ी बड़ी जो मादनियात की जो आपकी माइंस हैं, उन माइंस के ऊपर मुख्तलिफ टेरर ग्रुप्स जो है उसके ऊपर फाइट कर रहे हैं। इसी तरह आपके पास अफ्रीका के मुख्तलिफ बाकी ममालिक हैं। तो ये एक सोचने की ज़रूरत है कि जहाँ ये एक इकनॉमिकली रिच एरिया है, जहाँ हम समझते हैं कि मुश्किलात ज़मीन पर हैं, लेकिन अगर अफगान हुकूमत ये समझती है कि ये बड़ी आसानी से बगैर किसी इलाकाई सपोर्ट के, बगैर किसी रीजनल सपोर्ट के वो ये तमाम चीज़ें करने में कामयाब हो सकेंगे और मोमेंटम जारी कर सकेंगे, तो ये मुमकिन नहीं है, भूल है, क्योंकि ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। Obviously. जब आप एक लैंड लॉक्ड कंट्री होते हैं तो आपको कुछ रास्ता तो चाहिए। Exactly. आपने अगर डॉलर भी खरीद लिए मादनियात बेचकर, ठीक है, तो उनके बावजूद भी आपने अपनी आवाम को कुछ खाना तो खिलाना है, आपने उनकी तमाम जरूरियात को पूरा तो करना है। मैं डॉक्टर खाका साहब ये डॉलर की जो बात की, सर ये मुझे थोड़ा सा बताइएगा, ये अफगानिस्तान में कैसे 73 अफगान रुपए का $1 है और हमारे यहाँ 300 है? ये वही बात है जो डॉक्टर मारिया साहबा कह रही हैं, या यहाँ से ज्यादा स्मगल हो रहा है? ये मुझे थ्योरी समझ नहीं आ रही कि वहाँ अमरीकी चले गए और वहाँ का डॉलर, कुछ अमेरिकन डॉलर्स हैं, कुछ मादनियात के डॉलर्स हैं, कुछ मादनियात के ऑन अ लाइटर वेट। ये डॉक्टर साहब क्या वजह है इसकी, खाकान साहब? So lot of the अफगान नीड जो है वो पाकिस्तान से और पेशावर ऑनवर्ड से फुलफिल हो रही थी। अच्छा, इसको रोकने की कोशिश की जा रही है। आई थिंक एक सिग्नलिंग हुई है। मैंने ये भी सुना है कि अफगानिस्तान में भी जो डॉलर की कीमत है रुपए की, उसमें वो गिरी है। सो ये हम चीनी में भी यही हुआ है कि जहाँ 2.5 लाख टन एक्सपोर्ट तो हुई, पर 6-7 लाख टन जो है स्मगल भी हो गई। सो इसीलिए एंड आई एम रियली हैप्पी कि PM ने भी जो केयर टेकर हैं और आर्मी चीफ ने भी, जब कराची में भी मुलाकात हुई तो ही वाज वेरी क्लियर टू द को कमांडर कि यू नो वी शुड कम हार्ड ऑन दिस एंड लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। देखें, बात यह है कि इसमें तो अब कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान को ना सिर्फ अपने इन मसाइल पर अपने स्ट्रक्चरल इश्यूज पर भी बहुत तवज्जो देनी है। हमें अब अगले 5 साल गुजारने हैं कि हम ये जो एनर्जी सेक्टर का नुकसान है इसको नहीं चला सकते। हम पाकिस्तान में 8.5-9% टैक्स टू GDP इकट्ठा करके हमेशा IMF या वर्ल्ड बैंक से बोरो करते हुए ही जिंदगी नहीं काटेंगे। पाकिस्तान की जो SME सेक्टर्स हैं उनको भी साथ लेकर चलना है और उनको फाइनेंसिंग भी देनी है। अगर आपने ये सब काम करने हैं और पाकिस्तान का एक ग्रोथ मॉडल बनाना है तो ये काम आपको करने हैं। थोड़ी देर के लिए किसी को ब्लेम करना या मल्टीलैटरल्स के पास जाना, इस चीज को छोड़ दें। ये स्टोरी अब हमें लिखनी शुरू करनी चाहिए और एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में एग्री करना चाहिए
کہ یہ کام ہوتے ہی رہیں گے اور ان کو اب کوئی بھی نہیں روکے گا, and we'll pull in one direction, and inshallah in 5 years to come we should see some betterment in the country. انشاءاللہ. وقت میرا ختم ہوا جاتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحب, بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید نذیر صاحب, ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب. It's always a pleasure to have you valuable guest show viewers. آج ہم جیسے ٹریبیوٹ دے رہے ہیں, اس دوران پروگرام کے دوران انفارچونیٹ واقعہ بھی ہوا, ان فیملیز کے ساتھ اظہار تعزیت کرتے ہیں, اظہار یکجہتی کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے. ہم اپنا 58واں یوم دفاع منا رہے ہیں, اور اسی طرح ناقابل تسخیر ہمارا ڈیفنس رہے, جو انشاءاللہ رہے گا, کیونکہ پاکستان تا قیامت رہنے کے لیے قائم ہوا ہے انشاءاللہ. اور یہ جو چیلنجز ہیں, جو زندہ قومیں ہوتی ہیں, وہ ان چیلنجز سے مل کر اس سے نبردازمہ ہو جاتی ہیں. مشکل وقت کے ساتھ ساتھ کے بعد پھر آسانی بھی آتی ہے. انہی دعائیہ کلمات کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیں گے. کل تک کے لیے سید انوار الحسن اور پروگرام سچ تو یہ کہ پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.